वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है शेरनी के बच्चों का अग़वा। इसके मुसन्निफ़ हैं एम रहमान शेख। ये उस ज़माने का ज़िक्र है जब एक ख़ास किस्म के सांपों की तलाश ने मुझे बलारा के जंगलों के उन गोशों तक पहुंचा दिया जहां इंसान के कदम कम ही पहुंचा करते हैं। जंगल का मशरकी हिस्सा इस कदर ख़तरनाक है और उसके पहाड़ी इलाके में कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ती, और उस दिन मुझे उसी हिस्से में जाना था। सांप पकड़ना मेरा बाकायदा पेशा ना था। उन दिनों शहर में एक वबा फैल रही थी जिसका इलाज उस मखसूस किस्म के सांपों के जहर से किया जाना मुमकिन था। हुकूमत के अलावा दीगर निजी इदारे इसके लिए अच्छी पेशकश कर रहे थे। मुझे सांप पकड़ने में महारत हासिल है और मैं जंगलों से खूब वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं इस मुहिम के लिए रवाना हो गया। मैंने हमेशा जंगल के ख़तरात का मुकाबला अपने मखसूस हथियार दाव गंडासे की तरह का एक तेज़ धार हथियार होता है, हमेशा दाव से किया था। आज तक बड़े से बड़ा दरिंदा मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर अपने हमले का कोई निशान ना छोड़ सका और ना ही मैं कभी खौफज़दा हुआ। जब मैं जंगल के मशरकी हिस्से की जानिब रवाना हुआ तो मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे बाज रखने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़रूरी साजो सामान से लैस होकर चल पड़ा। 10 बजे तक मैं जंगल में दाखिल हो चुका था। जंगल का चप्पा चप्पा मुझसे और मैं उससे वाकिफ़ था। बस वही एक मशरकी गोशा रह गया था जो आज मेरी मंजिल था। मैं किसी ख़तरे की परवाह किए बग़ैर उन पहाड़ों की जानिब गामज़न रहा जो मेरे ख़याल में जहरीले सांपों का बेहतरीन गढ़ था। मेरा सफ़री थैला जो खुरो नोश की अशिया के अलावा सांप पकड़ने वाले तमाम औज़ारों से पुर था, मेरी पुश्त पर बंधा हुआ था। थैले के नीचे ही कंबल भी था। दाव से मैं राह में आने वाली झाड़ियों में रास्ता बनाता चला जा रहा था। जंगल घना और तारीक होता जा रहा था। मुझे तवक्को थी कि सूरज ग़ुरूब होने से कबल मैं चंद एक सांप पकड़ कर फारिग हो चुका हूँगा। अब मसला जल्द अज जल्द पहाड़ों तक पहुँचने का था। मुझे सफ़र करते हुए 2.5 घंटे गुजर गए थे और अभी तक जंगल के किनारों का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। धूप चांदी बनकर जंगल के पत्तों से छन छन कर ज़मीन पर पड़ रही थी। अचानक दाईं जानिब मुझे लकड़ियों के चिटकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कदम रुक गए। मैंने कान लगाकर आवाज़ पहचानने की कोशिश की। मैं जंगल में सफ़र करते वक्त हल्की सी आवाज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया करता था। यही खूबी थी जो मुझे ख़तरों से कबल अज़ वक्त ख़बरदार कर दिया करती थी। उस रोज़ मैंने दबी दबी सर और खड़खड़ सुनी तो मैं समझ गया कि कोई बड़ा दरिंदा मेरी बू पा चुका है और तेज़ी से चला आ रहा है। मैंने जल्दी जल्दी जूते उतारे, दाव को कमर में उड़सा और दरख्त पर चढ़ने लगा। जब मैं ज़मीन से कोई 10 गज़ ऊपर पहुंचा तो झाड़ियां ज़ोर से हिलीं और एक चीता नमूदार हुआ। ये दरिंदा मक्कारी और चालाकी में यकता माना जाता है। आप शेर से बच सकते हैं, इस नस्ल के चीते से बचना मुहाल होता है। चीते ने मुझे देख लिया, लेकिन अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो मेरी तरफ घूरता दरख्त के नीचे आ गया। मुझे इसकी कतन परवाह ना थी कि चीता मेरी ताक में है। इस धोखेबाज जानवर को धोखा देने के मुझे बहुत से गुर आते थे। मैंने इर्द गिर्द के दरख्तों पर नज़र डाली। तमाम दरख्तों की शाखें एक दूसरे से मिली हुई थीं और ये जंगल बहुत घना था। मुझे अपनी मंजिल का ख्याल था जहाँ से सरे शाम मुझे वापस होना था।
میرے سامنے سوائے اس کے کوئی راستہ نہ تھا۔ درختوں کی شاخوں کے سہارے اوپر ہی اوپر کچھ دور تک اپنا سفر جاری رکھوں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ خود کو اس چیتے کی نظروں سے پوشیدہ بھی رکھوں۔ میں نے درختوں کے بالائی حصے کی جانب چڑھنا شروع کیا۔ غالباً چیتے نے میری اس کارروائی کو پسند نہ کیا کیونکہ وہ غصے سے ہررایا۔ میں اوپر چڑھ کر پتوں کی ڈالیوں میں چھپ گیا۔ اب یقیناً میں چیتے کی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے درخت سے گزرتا رہا۔ اس طرح میں نے تقریباً 15 درختوں کو طے کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں چیتے کو پہلے والے درخت کے نیچے اپنے انتظار میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اس کی نظروں سے اوجھل یہاں تک پہنچا تھا۔ 15ویں درخت سے میں نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ میں بے خوف ہو کر نیچے اترا تھا کہ اچانک نظر نیچے گئی۔ دیکھا کہ چیتا اسی درخت کے نیچے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ بچ نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے شاخ پر بیٹھے بیٹھے ترکیب سوچنی شروع کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسے انتظار کی کوفت میں مبتلا کر دوں، حتیٰ کہ وہ اکتا کر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نے شاخ پر بیٹھی بیٹھے اپنے تھیلے سے کھانے کا سامان اور پانی کی بوتل نکالی۔ درختوں کی ورزش نے خاصی بھوک پیدا کر دی تھی۔ میں نے نہایت اطمینان سے کھانا کھایا اور ایک بار پھر اوپر کا رخ کیا اور اپنے آپ کو گھنے پتوں میں چھپا کر داؤ سے ایک موٹی سی شاخ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ شاخ جلد ہی کٹ گئی۔ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور دور پرے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ دوسرا ٹکڑا دوسری جانب پھینکا۔ اس طرح میں ٹکڑے کاٹ کاٹ کر جھاڑیوں میں پھینکتا رہا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ درندے کو اس قدر چوکنا کر دیا جائے کہ وہ اکتا یا گھبرا کر بھاگ کھڑا ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شاخوں میں سے جھانکا، چیتا جا چکا تھا۔ میں چوکنا ہو کر درخت سے اتر آیا۔ مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ چیتا مجھے کسی بھی لمحے کسی جھاڑی سے پھلانگ کر بے خبری میں دبوچ سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے میرے پاس داؤ کے علاوہ ایک اور ہتھیار بھی تھا جو میں نے درخت پر بیٹھے بیٹھے تیار کر لیا تھا۔ یہ ایک مضبوط اور خاصی موٹی شاخ کا پنچ شاخہ تھا۔ میں نے یہ داؤ سے تیار کیا تھا۔ 5 سروں کی نوکیں خاصی تیز بنا لی تھی۔ یہ ایسا ہتھیار ہوتا ہے جس سے چیتے کو جان سے تو مارا نہیں جا سکتا لیکن اسے بے حال کر کے بھگایا جا سکتا ہے۔ صرف حوصلے، پھرتی اور عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ داؤ میرے ہاتھ میں تھا اور پنشاخہ داؤ میرے دائیں ہاتھ میں تھا اور پنشاخہ بائیں ہاتھ میں۔ کچھ دیر میں منتظر رہا کہ درندہ مجھے دیکھ کر نکل آئے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ میں اپنی اصلی مہم کے لیے چل پڑا۔ اچانک پشت کی طرف سے جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے گھوما اور اپنے دونوں ہتھیار تان لیے۔ میں نے دیکھا کہ چیتا مجھے گھور رہا تھا اور اگلی ٹانگوں کو مجھ پر جست لگانے کے لیے سکیڑ رہا تھا۔ میں پوری طرح تیار تھا۔ میری نظر اس کی خفیف ترین حرکت کا بھی مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، زندگی یا موت۔ چیتے نے دبکے ہوئے انداز میں بلی کی سی چال کے ساتھ 3 قدم میری طرف بڑھائے اور ایک دم فضا میں اچھل کر تیر کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے بجلی کی سرعت سے جست لگائی اور دائیں طرف ہو گیا۔ آنن فانن چیتا وہاں گرا جہاں ایک لمحہ پہلے میں موجود تھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ سنبھلے، میں نے نہایت تیزی سے داؤ اس کے سر کے بالائی حصے پر پوری قوت سے مارا۔ میرا ہاتھ جھنجھنا اٹھا۔ چیتا ہررا کر آگے جا رکا۔ وار خاصا کاری تھا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ زخم چیتے کے لیے کم اور میرے لیے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ یہ ضرب کھا کر چیتا آگ بھگولا ہو گیا تھا۔
اس نے گھوم کر بغیر انتظار کے مجھ پر فوراً چھلانگ لگائی۔ یہ جست اس قدر تیز تھی کہ میرے لیے ادھر ادھر ہونا ممکن نہ تھا۔ اب کہ میں نے پنشاخہ آگے کیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا کہ چیتے کی جست کو روکنے کے لیے ہاتھی جتنی قوت چاہیے۔ میں نے پوری قوت سے پنشاخہ اس کے منہ پر مارا۔ نوکیلے سرے سنگینوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کھلے ہوئے منہ میں گھس گئے۔ میں نے پنشاخہ ڈھیلا کر دیا تاکہ چیتا میرے اوپر نہ گر پڑے۔ میں نے ذرا سا ایک طرف سرک کر داؤ سے اس کی اگلی ٹانگ پر وار کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ وار بھرپور پڑا اور چیتے کی ٹانگ لٹکنے لگی۔ چیتے نے ہولناک چیخ ماری اور بائیں پہلو لڑک گیا کیونکہ اس طرف کی ٹانگ کٹ چکی تھی۔ وہ کھڑا کیسے رہتا؟ میرا داؤ برق رفتاری سے اس کے سر پر پڑا اور تیسرے وار نے اس کی کھوپڑی کھول دی، لیکن چیتا اتنی جلدی مرنے والا درندہ نہیں ہوتا۔ وہ اٹھنے لگا تو پھر کٹی ہوئی ٹانگ کی وجہ سے لڑک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی پنشاخے کی ضرب سے ضائع ہو چکی تھی۔ اس کے ہرانے سے جنگل گونج رہا تھا۔ میں اس پر اب دونوں ہتھیاروں سے وار کر رہا تھا حتیٰ کہ اس کی گرج تھم گئی اور وہ تڑپنے لگا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ جب انسان موت کے آمنے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سی ڈھکی چھپی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ یہی کیفیت میری تھی، ورنہ چیتے کی صرف دہشت ایسی ہوتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ بہت دیر بعد چیتا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا ہے۔ میں کچھ دیر درخت سے پیٹھ لگائے کھڑا رہا۔ مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ صرف یہ اطمینان حوصلہ دے رہا تھا کہ میں نے درندے کو مار لیا ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ مجھے اب وہاں سے جلدی چلے جانا چاہیے تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر رات پہاڑیوں پر ہو گئی تو انجانے مقام پر کسی خطرے کا مقابلہ آسان نہ ہوگا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد مجھے پہاڑی کا دامن نظر آنے لگا۔ چشمے کی ہلکی ہلکی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ گھنا جنگل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد چشمے کے یخ بستہ پانی میں پاؤں لٹکائے ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ اب پہاڑیوں میں سانپوں کی تلاش کرنی تھی۔ میں اسی مقصد کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن ذرا سستا لینا ضروری سمجھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ میری دونوں سمت بھیانک نشیب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چشمے کی آواز بھی مدھم سروں میں بدل چکی تھی۔ آگے چل کر یہ راستہ ایک درے کی شکل اختیار کر گیا جس میں خود رو جھاڑیاں راہ روکے کھڑی تھیں۔ میں نے داؤ سے کام لے کر راستہ بنانا شروع کر دیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مجھے سانپوں کے ملنے کی امید تھی۔ میں سانپوں کے بلوں کو تلاش کرنے لگا، لیکن ارد گرد کوئی بل نظر نہ آیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ مطلوبہ سانپ یہی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر مخصوص قسم کے دستانے چڑھا لیے۔ میری پشت پر نیچے کہیں دور چشمہ بہہ رہا تھا۔ اچانک مجھے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ نر اور مادہ کی آواز میں جو ہلکا سر فرق ہوتا ہے اسے شناخت کر لینے میں مجھے کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ پہاڑوں میں آواز کی گونج سے صحیح سمت اور فاصلے کا اندازہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ میں اب ایسے سخت معرکے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے اپنی موجودگی سے لاعلم رکھنا ہی میرے حق میں مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ میں تیزی سے چشمے کی جانب دوڑنے لگا۔ گھاٹی کے بالائی حصے میں مجھے ایک غار نظر آیا۔ اس سے بہتر پناہ گاہ اس وقت اور کہاں مل سکتی تھی۔ جھکے پوری قوت کے ساتھ میں غار کی طرف دوڑا۔ دوسری گرج نے مجھ پر واضح کر دیا کہ شیرنی خود رو جھاڑیوں کے خطے کے آس پاس کہیں ہے۔ میں نے اوپر نظر ڈالی۔ غار کا فاصلہ مجھ سے کوئی 15 گز رہ گیا تھا۔
بس چند قدم اور اس کے بعد میں غار میں تھا، لیکن وہاں میں نے جو کچھ دیکھا اس نے میرے حواس معطل کر دیے۔ میں قدرت کی اس ستم ظریفی پر حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ جسے میں اپنی پناہ گاہ سمجھا تھا وہ شیرنی کی کچھار تھی۔ اندر 3 نوزائیدہ بچے کلبلا رہے تھے، جن کی ابھی آنکھیں بھی نہ کھلی تھیں۔ اب موت میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ شیرنی نوزائیدہ بچوں کو زیادہ دیر اکیلے نہیں چھوڑا کرتی، وہ کسی بھی لمحے آن دھمکے گی۔ میرے لیے اب کسی اور پناہ گاہ کی تلاش محال تھی سوائے کسی درخت کے۔ اتنی دیر میں شیرنی کی دھاڑ پھر سنائی دی، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ بہت دور ہے اور خوراک کی تلاش میں ہے۔ سانپوں کی تلاش ممکن نہ رہی، کیونکہ شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا اور شیرنی کا خطرہ بھی تھا۔ میں نے اب نکل بھاگنا مناسب سمجھا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ میرا واسطہ جنگلوں سے رہتا ہے، چنانچہ مجھ پر جنگلیوں کا سا جنون سوار ہو گیا، جس کے تحت میں نے پیٹھ سے بندھے کمبل کو کھولا اور شیرنی کے 3 بچوں کو کمبل میں لپیٹ لیا اور یہ گٹھڑی پیٹھ پر ڈال کر غار سے نکل آیا۔ بچے بہت خوبصورت تھے، میں انہیں اپنے گھر میں پالنا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ شیرنی کے بچوں کو جنگل سے نکال لے جانا آسان نہیں۔ شام کی وجہ سے میں صحیح راہ متعین نہ کر سکا۔ راستے میں کہیں بھی شیرنی کا سامنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا واپس چلا آ رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد چیتے کی لاش کے قریب سے گزرا۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی اور ابھی 3 گھنٹے مزید سفر کرنا تھا۔ شیرنی کی گرج پھر سنائی دی۔ وہ غالباً غار میں واپس آ گئی تھی اور بچوں کو نہ پا کر غصے سے دھاڑ رہی تھی۔ درندے میں سونگھنے کی قوت حیران کن حد تک تیز ہوتی ہے۔ میں اس بھیانک خطرے سے آگاہ تھا کہ شیرنی کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوگی اور اپنے بچوں کی بو اسے ہوا کی رفتار سے مجھ تک پہنچا دے گی۔ میں اور تیز چلنے لگا، لیکن جنگل کی رکاوٹیں قدم قدم پر روکتی تھیں۔ شیرنی کا خوف دل و دماغ پر چھاتا چلا گیا۔ میں دوڑنے لگا۔ ذرا دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شیرنی میرے تعاقب میں چلی آ رہی ہو۔ میں جوں جوں آگے بڑھتا گیا، میرے خوف میں اضافہ ہوتا گیا۔ تھکن اور خوف نے جسم کی قوت کو سلب کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی گٹھڑی مجھے بھاری بوجھ محسوس ہونے لگی، میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ ایک جگہ میں کسی بیل سے جو زمین پر پھیلی ہوئی تھی اس بری طرح الجھ کر گرا کہ گٹھڑی ہاتھوں سے نکل کر دور جا پڑی۔ کنکروں اور لکڑی کی کھونٹیوں نے جو جگہ جگہ ابھری ہوئی تھیں میرے ہاتھوں اور گھٹنوں کو چھیل کر رکھ دیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹخنے میں شدید ٹیس ابھری۔ بدقت تمام اٹھا۔ اب قدم اٹھانا دوبر ہو رہا تھا، لنگڑا کر چلنا بھی بہت دشوار تھا، وہ بھی ایسے وقت جب کہ خطرہ پیچھے آ رہا تھا اور میں مقابلہ کیے بغیر نکل جانا چاہتا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری ہمت جواب دینے لگی۔ ٹخنے کی چوٹ، اوپر سے گٹھڑی کا بوجھ، خیال آیا کہ شیرنی کے بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کی جائے، لیکن بچے اتنے پیارے تھے کہ چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی اور میں لنگڑاتا ہوا چلتا گیا۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر شیرنی کی خوفناک دھاڑ سنائی دی۔ ایک مرتبہ پھر خوف اور دہشت نے میرے ذہن پر حملہ کر دیا۔ میں سخت بدحواس ہو گیا۔ اب وہ قریب آتی جا رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک قدم آگے بڑھانا ناممکن ہو گیا۔ ٹخنے کی ٹیس سے اذیت کی ایک تیز لہر جسم میں دوڑ جاتی، اس کی وجہ سے اب درخت پر پناہ لینے کے قابل بھی نہ رہا۔ اب حفاظت کی ایک ہی صورت تھی اور وہ یہ کہ میں آگ کا ایک حلقہ بنا کر خود کو اس کے درمیان محفوظ کر لوں۔ تھوڑی سی کشادہ جگہ دیکھ کر میں نے ارد گرد سے خشک جھاڑیاں اور ٹہنیاں جمع کی اور انہیں ایک بڑے دائرے کی شکل میں پھیلا دیا۔ لکڑیوں کا ایک ڈھیر میں نے اپنے پاس رکھا۔ خدا معلوم کب تک مجھے اس دائرے میں مقید رہنا تھا۔
ان انتظامات کے بعد میں نے جیب سے ماچس نکال کر لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ میں دائرے کے عین درمیان بیٹھ گیا۔ اس وقت اگر کوئی مجھے دیکھتا تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھتا جو وظائف کی چلہ کشی یا کسی جن کو تابع کرنے کے لیے آگ کے دائرے میں بیٹھا ہو۔ گٹھڑی میرے پاس ہی رکھی تھی، بچے اس میں کلبلا رہے تھے۔ میں نے اسے کھولا اور یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ایک بچہ مر گیا تھا۔ میں نے دوسرے 2 بچوں کو کمبل سے نکالا اور وہ بھوک سے بلبلانے لگے۔ ننھے بچے روئی کے گالے لگتے تھے۔ میں آگ کے حصار میں بیٹھا بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے والی جھاڑیوں میں بڑی زور سے سرسراہٹ ہوئی۔ جھاڑیوں سے آگ کا دائرہ 10-12 گز دور تھا۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ آگ کی روشنی اس قدر تیز نہ تھی کہ ہر چیز صاف دکھائی دیتی۔ جھاڑی میں مجھے 2 سرخ انگاروں جیسی آنکھیں چمکتی نظر آئیں۔ آگ کی روشنی کا عکس ان میں جھلملاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شیرنی تھی جو اب جھاڑیوں سے باہر آ چکی تھی۔ بچوں کی ماں پہنچ گئی تھی۔ چند سیکنڈ تک میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور اس کی گھورتی ہوئی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ میں آگ کے دائرے میں محفوظ تھا۔ شیر آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔ میں نے بچوں کو کمبل میں لپیٹ لیا۔ اتنے میں شیرنی آگے سے 3-4 گز قریب آن پہنچی۔ وہ ہررا رہی تھی اور سخت بے چین تھی۔ میرے جسم نے ایک جھرجھری لی۔ کیا وہ اس دائرے سے خوفزدہ نہیں ہوئی؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ تو پھر مجھے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن ایسی حالت میں جب کہ میرا ٹخنا متورم تھا، گھٹنوں اور ہاتھوں کی خراشوں میں جلن ہو رہی تھی، میں ایک بکھری ہوئی شیرنی کا جو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی کس طرح مقابلہ کر سکتا تھا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے داؤ اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جست کے لیے پیروں کو سکیڑ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں دنگ رہ گیا اور پھر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بپھری ہوئی شیرنی نے جست لگائی اور آگ میں سے اڑتی ہوئی دائرے کے اندر آ گری۔ میں نے اس کے وار سے بچنے کے لیے داؤ والا ہاتھ تیزی سے بلند کیا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شیرنی میری طرف متوجہ ہونے کی بجائے بچوں کی گٹھڑی کے پاس پہنچی اور اسے اپنے جبڑوں میں دبا کر آنن فانن پھر آگ کا حصار کود گئی اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت مجھے اپنی جان بچ جانے کی خوشی تھی، لیکن پھر بھی بچوں کے ہاتھ سے نکل جانے پر سخت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری حالت ایک بالکل ہی بے وقوف انسان کی طرح تھی۔ میں حیران تھا کہ شیرنی آگ میں سے کود آئی اور وہ مجھے کچھ کہے بغیر بچوں کو اٹھا لے گئی۔ دوسری صبح لوگوں نے مجھے اس جگہ بے ہوش پایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنگل میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آئے تھے۔ اس کے بعد مجھے 3 ماہ تک ہسپتال رہنا پڑا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، ستمبر سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے، اور اس ہدایت نامے کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔